अस्सलाम वालेकुम। सर्वाइवल सीरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है जहन्नम से फ़रार। इसके मुसन्निफ़ हैं हेनरी डी बॉन। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। अगर उन मूजियों ने मुझे ढूंढ लिया तो ये मेरे साथ कैसा वहशियाना सलूक करेंगे। क्या फिर मुझे कैद तन्हाई की अज़ियत में मुब्तला कर दिया जाएगा। इसी तरह के मुख्तलिफ़ तकलीफ़ दे एहसासात मेरे जहन में देर तक उभरते और महव होते रहे। मैं एक पत्थर की मानंद अपनी जगह बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। मेरी ज़रा सी भी बेहतियाती से पैदा होने वाली आहट मुहावज़ों और उनके खूंखार कुत्तों को ख़बरदार कर सकती थी। मैं सिदके दिल से दुआएं मांगने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा गुनाहगार और नाफरमान बंदा हूँ। इस मुसीबत में सिर्फ तू ही मेरा निगहबान और मददगार है। तू खूब जानता है कि मैंने सार्जेंट टेकोरिथ को दानिस्ता हलाक नहीं किया। तुझे ये भी इल्म है कि मैंने एक औरत की जान बचाई है। बस इस मुसीबत से मुझे निजात दिला और इस शैतानी जजीरे से निकाल जहाँ इंसानियत मुँह छुपाए फिर रही है और इंसान दरिंदों से भी बदतर हो गया है। ये दुआ मांगते हुए ना मालूम क्यों दिल भर आया और मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया। रफ्ता रफ्ता खुद फरामोशी और बेखुदी की एक अजीब सी कैफियत मुझ पर छा गई जिसने मुझे गिरदो पेश से कतई गाफिल कर दिया। आँख खुली तो शाम के साए तेज़ी से गहरे हो रहे थे और दरख्तों पर बसेरा करने वाले परिंदे मग़रिब की जानिब से सैकड़ों की तादाद में आशियानों की तरफ लौट रहे थे। कुत्तों और उनके मुहावज़ों की आवाज़ें सुनाई न देती थीं, जिसका मतलब ये था कि वो जा चुके। अब मैं आज़ादी से जंगल में घूम सकता था। मैंने सोचा कि अब मुझे चंद रोज़ तक यहीं छुपे रहना चाहिए। दरिया पर जाना अपने आप को मौत के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। चंद रोज़ बाद जब वो हमारी तरफ से मायूस हो जाएंगे तो निगरानी ख़त्म कर देंगे। इसके बाद मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा। नतीजा खुदा के हाथ में है। ये सोचकर मैंने अपने दिल में कुछ सुकून महसूस किया। अब मुझे एक ऐसी जगह तलाश करनी थी जहाँ मैं आसानी से छुप सकूं। मैं झाड़ियों में से उस खौफज़दा गीदड़ की तरह दबे पांव निकला जिसका ताक़ुब ताज़ी कुत्ते कर रहे हों। मुझे शदीद भूख लग रही थी और खाने के लिए वहाँ कुछ ना था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस मकाम की तरफ चला जहाँ थोड़ी देर पेशतर मुहावज़ों ने चंद खरगोशों को हलाक करके अपने कुत्तों के आगे डाला था। वहाँ अब भी उनका बचा खुचा गोश्त और हड्डियाँ बिखरी हुई थी। मैं 2 रोज़ का भूखा था। इस दौरान एक कील भी उड़कर मुंह में न गई थी और अब भूख बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। मैं दीवानों की तरह जंगल में इधर से उधर मारा मारा फिरने लगा कि कहीं जंगली फल ही मिल जाए, मगर यहाँ सिवाय दलदल और झाड़ फूस के और कुछ ना था। अलबत्ता मोटे मोटे चूहे और नन्हे नन्हे हशरातुल अर्ज़ बेशुमार थे जो मुझे देखती दलदल में या घास फूस के अंदर गायब हो जाते। मैंने सोचा कि कुत्तों का झूठा कच्चा गोश्त ही खा लूँ जो वो पेट भर कर बखिया वहीं छोड़ गए थे। मुझ पर ऐसा कड़ा वक्त भी आना था, ये मैंने कभी ना सोचा था। एक बार फिर मेरी आंखें तर हो गईं। यकायक मैंने भूरे रंग के 2 खरगोशों को देख लिया जो मेरे खौफ से एक झाड़ी के अंदर दुब के बैठे थे। मैं अगर चाहता तो अपने वज़नी हथौड़े के ज़रिए उन दोनों का आसानी से काम तमाम कर सकता था, लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया। मैंने खरगोशों से कहा, मत डरो मेरे दोस्तों। हाँ, मैं भूख के हाथों एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर ही जाऊँ, मगर तुम्हें नुकसान ना पहुँचाऊँगा। मेरे देखते ही देखते वो दोनों खरगोश फुदक कर झाड़ी से निकले और एक जानिब दौड़ने लगे। मैं भी उनके पीछे हो लिया। सूरज ग़ुरूब हो रहा था और जंगल में अंधेरा तेज़ी से फैलने लगा। एक मकाम पर मैंने चंद झाड़ियों के ऊपर जुगनू चमकते देखे। जब मैं करीब गया तो उन झाड़ियों के अंदर बेर की मानंद सुर्ख सुर्ख रंग के बेज़वी फल लगे हुए थे। मैं जल्दी जल्दी उन्हें तोड़ कर खाने लगा। उनका जायका अगरचे तल्ख था, मगर सच पूछिए तो कामो दहन ने उस रोज़ जंगली बेरों का ऐसा मज़ा पाया कि फिर ज़िंदगी भर वैसा मज़ा नसीब ना हुआ। मैंने खूब पेट भर कर ये बेर खाए और आइंदा के लिए बहुत से बेर पतलून की जेब में भी भर लिए।
اب میرے سامنے رات کاٹنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ اور فاقے نے مجھے بے حد تھکا دیا تھا۔ میں ایک گھنے اور اونچے درخت پر چڑھ گیا اور پتوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ درخت کی 3 موٹی موٹی شاخوں کے اندر میں اس طرح پھنس کر بیٹھ گیا کہ اگر نیند بھی آ جائے تو میں نیچے نہ گر سکوں۔ 1 ہفتے تک میں اسی جنگل میں چھپا رہا۔ اس دوران میں نے اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا اور کئی ایسے مقام دریافت کیے جہاں اگر میں چاہتا تو مہینوں برسوں دنیا کی نظروں سے چھپ کر زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن میں تو یہاں سے جلد از جلد نکل جانے کا خواہش مند۔ میرے شعور میں یہ بات اس طرح جم گئی تھی کہ جب تک میں ڈیول آئلینڈ پر موجود ہوں میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا جہاں میں پیدا ہوا، پلا بڑا اور جوان ہوا، میں اسی دنیا میں لوٹ جانا چاہتا تھا جہاں انسانیت کا راج ہے اور محبت و پیار کی حکمرانی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج رات ضرور دریائے کومیٹ پر پہنچنے کی کوشش کروں گا، خواہ میری جان ہی چلی جائے۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں نے اپنا ہتھوڑا کندھے پر رکھا اور مغرب کی طرف چلا۔ مجھے معلوم تھا کہ دریا کی طرف جانے کا راستہ خطرے سے خالی نہیں، اس طرف سانپوں اور دوسرے زہریلے کیڑے مکوڑوں کی بڑی کثرت تھی۔ میرا خیال تھا کہ دریا تک پہنچنے کے لیے مجھے 5 یا 6 میل چلنا ہوگا، کیونکہ محافظوں کی ایک ہی دن میں آمد اور واپسی سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہ تھا کہ دریا زیادہ دور نہیں۔ 1.5-2 گھنٹے میں بمشکل 3 میل کا فاصلہ طے کر پایا تھا۔ اس کی بڑی وجہ راستے کی بے پناہ رکاوٹیں تھیں۔ کئی جگہ مجھے سانپ رینگتے ہوئے دکھائی دیے، مگر میں نڈر ہو کر ان کے درمیان سے گزرتا چلا گیا اور انہوں نے بھی میرا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کی۔ البتہ ایک سیاہ رنگ کے چھوٹے سانپ نے مجھے ڈسنا چاہا۔ میں نے ہتھوڑے سے ایک ہی وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ مشرق کی طرف سے آہستہ آہستہ چاند آسمان پر بلند ہو رہا تھا اور اس کی زرد روشنی نے جنگل کا اندھیرا دور کر دیا۔ اب میں اپنا سفر آسانی سے جاری رکھ سکتا تھا۔ جلدی میں نے ہوا کے جھونکے محسوس کیے جن سے روح اور جسم میں تازگی اور بشاشت کی لہریں دوڑنے لگی۔ جو میں دریا کے قریب ہوتا گیا میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر میں نے آزاد قیدیوں کے بستی کے آثار دیکھ لیے۔ ان کے کچے اور جھونپڑی نما مکان چاندنی میں بالکل کھلونوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں کوئی متنفس نہ تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ مکان صدیوں سے ویران اور بے آباد پڑے ہیں۔ دفتن ایک کتا بھیانک آواز میں بھونکا اور میرے اٹھے ہوئے قدم فوراً رک گئے۔ یقین کیجیے کہ کتے کی آواز سن کر ایسی دہشت مجھ پر طاری ہوئی کہ میرے کندھے پر رکھا ہوا ہتھوڑا زمین پر گر گیا۔ چند منٹ تک کتا بھونکتا رہا، پھر دور کسی اور کتے نے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا کہ کتے نے مجھے دیکھ لیا ہے اور وہ اب بھونک بھونک کر دوسروں کو خبردار کر رہا ہے۔ میں پیٹ کے بل زمین پر لیٹ گیا اور کان اس آواز کی طرف لگا دیے۔ اتنے میں کسی شخص نے کتے کو ڈانٹا۔ یہ پہلی انسانی آواز تھی جو 1 ہفتے بعد میں نے سنی۔ اس آواز میں جو شان، غرور اور انداز تحکم تھا، اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ یہ کسی پہرے دار کی آواز ہے۔ وہ غالباً تنہا ہی تھا، کیونکہ میں نے آدھے گھنٹے کے انتظار کے باوجود کسی دوسرے پہرے دار کی آواز نہیں سنی۔ ایک نئے حوصلے اور جوش کے ساتھ میں بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس اکیلے پہرے دار سے نمٹ لینے کی مجھ میں اچھی صلاحیت تھی۔ کتا ایک بار پھر بھونکا اور اس مرتبہ اس کی آواز بائیں جانب سے آئی تھی۔ میں پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ کتا مسلسل بھونکتا ہوا ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر کتا یا پہرے دار میرے قریب آیا تو میں بے دھڑک اپنا وزنی ہتھوڑا اس کے سر میں دے ماروں گا۔ چند منٹ بعد میں نے پہرے دار کے بھاری جوتوں کی مانوس آواز سنی۔ غالباً اسے بھی کتے کے لگاتار بھونکنے سے شک ہو گیا تھا کہ کوئی خاص بات ہے۔ پھر میں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اپنی بندوق کندھے پر رکھے ادھر ادھر دیکھتا بھالتا اسی طرف آ رہا تھا جہاں میں دیوار کی اوٹ میں لیٹا تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرے سامنے فرار ہونے کا ایک ہی راستہ تھا کہ جدھر سے آیا تھا اسی طرف لوٹ جاؤں، مگر میں اب ہر قیمت پر دریا پار کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ میں اپنی جگہ تن کر کھڑا ہو گیا اور ہتھوڑا اس انداز میں پکڑ لیا کہ پہرے دار سے آنکھیں چار ہوتی اس کے سینے پر دے ماروں گا، لیکن اس کی تقدیر میں بھی چند دن اور جینا لکھا تھا، اس لیے وہ آدھے راستے تک آیا اور پلٹ گیا۔
اس نے پھر سیٹی بجا کر کتے کو اپنے پاس بلایا۔ کتا جو نہایت مضطرب اور بے چین تھا بار بار فضا میں منہ اٹھا کر بھونکتا تھا۔ پہرے دار کی سیٹی کی آواز سن کر دوڑتا ہوا آیا اور اس کے پیروں میں لوٹنے لگا۔ یہ سیاہ رنگ کا نہایت گرانڈیل اور وحشی کتا تھا جو اپنے حریف کی بوٹیاں آن واحد میں اڑا سکتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ پہرے دار کو قابو کرنا شاید آسان ہو، مگر اس کتے سے مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ دریا 2 فرلانگ کے فاصلے پر بہہ رہا تھا۔ چاندنی میں اس کا پانی ایک سفید چمکدار لکیر کی مانند دکھائی دے رہا تھا اور مجھے 2 فرلانگ کا یہ فاصلہ جان کی بازی لگا کر طے کرنا تھا۔ یہ وقت نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینے کا تھا۔ معمولی سی غلطی یا جلد بازی کا نتیجہ مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے گرد و پیش کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ یہ لکڑی کی بنی ہوئی ایک مضبوط جھوپڑی تھی جس کی شمالی دیوار کے ساتھ میں چھپا کھڑا تھا۔ اس کا دروازہ دوسرے رخ تھا۔ یکایک میں نے اپنے عقب میں آہٹ سی سنی۔ میں فوراً ہی پیچھے مڑا تو وہاں ایک دراز قامت بوڑھے کو کھڑا پایا جو اپنی روشن آنکھوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میرا دایاں بازو فوراً ہی فضا میں بلند ہوا اور قریب تھا کہ میں اپنا 10 سیر وزنی ہتھوڑا بوڑھے کے سر پر دے ماروں کہ وہ آہستہ سے بولا، ٹھہرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کیا تم ان مفرور قیدیوں میں سے ایک ہو جن کی گرفتاری پر انعام کا اعلان کیا گیا ہے؟ میرا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ میں نے اس بوڑھے کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ اس کی عمر 80-90 برس سے کسی طرح کم نہ تھی، کیونکہ لمبی گھنی داڑھی کے ساتھ ساتھ اس کی بھویں بھی سفید ہو چکی تھی۔ اس کی صحت قابل رشک تھی، خصوصاً اس کی آنکھوں کی بے پناہ چمک نے مجھے بڑی حد تک مرعوب کر دیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں کیا کہوں کہ وہ دوبارہ بولا۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ مشفقانہ تھا۔ میرے بچے، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے آہستہ سے جھونپڑی کے دروازے کو دھکا دیا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ جھونپڑی کے اندر اسی کی عمر کے 3 بوڑھے اور تھے۔ جب میں اندر گیا تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور اس طرح میرا جائزہ لینے لگے جیسے میں کسی اور دنیا کی مخلوق تھا۔ ان میں سے ایک بھرائی ہوئی آواز میں بولا، دیکھو جوان، سب سے پہلے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، اس کے بعد ہی ہم تمہارے متعلق کچھ سوچیں گے۔ میرے پاس 200 فرانک ہے۔ 200 فرانک؟ وہ تینوں بیک وقت بول پڑے، تم جھوٹ کہتے ہو۔ میں نے پتلون کی اندرونی خفیہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹ نکال کر ان کے آگے پھینک دیے۔ او خدایا، یہ تو واقعی 200 فرانک ہے۔ ان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ رازدارانہ انداز میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہے۔ پھر وہی بوڑھا جو مجھے جھونپڑی میں لایا تھا کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے ہم تمہیں دریا تک پہنچا دیں گے، کشتی کا انتظام بھی ہو جائے گا، لیکن ایک بات کا وعدہ تمہیں کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ اگر خدا نہ خواستہ تم پکڑے گئے تو تم ہمارے بارے میں کبھی زبان نہ کھولو گے۔ بولو، منظور ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ خواہ کچھ ہو تمہارا ذکر میرے ہونٹوں پر نہ آئے گا۔ شاباش، اب تم غور سے میری بات سنو اور اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلے تم یہ پتلون اتار کر وہ نیکر پہن لو۔ اس کے بعد تم اس استرے سے اپنی داڑھی مونڈ ڈالو۔ صبح 4 بجے ان پہرے داروں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ نائب پہرے دار عموماً آدھا گھنٹہ تاخیر سے آتے ہیں۔ بس اسی آدھے گھنٹے میں تم دریا تک پہنچ سکو گے۔ اس وقت تک بستی کے دوسرے لوگ بھی باہر نکل آتے ہیں، لیکن دریا پر جانے کی اجازت آج کل کسی کو نہیں۔ تمہیں احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ تم کونے میں پڑی ہوئی یہ ٹوکری اور اپنا ہتھوڑا اٹھا کر باہر نکل جانا۔ راہ میں کسی سے بات نہ کرنا۔ تمہارا رخ بستی کے جنوب میں ہونا چاہیے۔ جب تم دور نکل جاؤ گے تو ایک بلند پہاڑی دکھائی دے گی۔ اس پہاڑی کے دائیں طرف ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی ہے، اس میں ایک ماہی گیر رہتا ہے۔ اسے پہرے داروں کا بڑا اعتماد حاصل ہے۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا کر دریا میں دور تک لے جائے گا۔ تم اگر تیرنا جانتے ہو تو اپنی زندگی ضرور بچا سکو گے۔ میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا، پتلون اتار کر نیکر پہن لی، داڑھی مونڈ ڈالی۔ اب میرا حلیہ خاصا بدل چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب کوئی پہرے دار مجھے شناخت نہیں کر سکے گا۔ نہایت اطمینان سے میں نے ٹوکری اور ہتھوڑا سنبھالا اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ سورج نکلنے سے پہلے میں اس پہاڑی کے قریب پہنچ گیا جہاں میرا نجات دہندہ ماہی گیر رہتا تھا۔
راہ میں مجھے کئی پہرے دار اور دوسرے لوگ گھومتے ہوئے ملے، مگر کسی نے میری طرف توجہ نہ کی۔ وہ مجھے بھی دراصل بستی ہی کا ایک باشندہ سمجھ رہے تھے۔ ماہی گیر ایک لمبے قد اور وسیع تن و توش کا آدمی تھا۔ وہ مجھے دیکھتی مسکرایا۔ نہ معلوم اسے کیسے علم ہو گیا کہ میں انہی بوڑھوں کا بھیجا ہوا ہوں۔ ممکن ہے ان لوگوں نے خفیہ اشاروں کا کوئی قاعدہ مقرر کر رکھا۔ میرا خیال تھا کہ ٹوکری سے ماہی گیر نے مجھے شناخت کیا کہ یہ وہ شخص ہے جسے دریا تک لے جانا ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی بلکہ اپنا جال اٹھایا اور آگے آگے چل پڑا۔ اس کے پیچھے میں فرما بردار غلاموں کی طرح جا رہا تھا۔ ٹوکری اور ہتھوڑا میں نے اسی کی جھونپڑی میں چھوڑ دیا تھا۔ دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی کشتی بندھی تھی جس پر اس نے اپنا جال رکھا۔ پہلے مجھے سوار ہونے کا اشارہ کیا، پھر خود بیٹھ گیا اور کشتی آہستہ آہستہ بہاؤ کے رخ بہنے لگی۔ میرے دل میں مسرت کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے کسی حادثے کے بغیر مجھے دریا تک پہنچانے کا سامان فراہم کر دیا۔ جب ہم دریا میں 1 میل دور نکل آئے تو ماہی گیر نے مجھ سے کہا، تم قسمت کے اچھے ہو جو یہاں سے اپنی جان سلامت لے کر جا رہے ہو، ورنہ یہاں سے بہت کم لوگ زندہ سلامت اپنے وطن پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ دریا کئی 100 میل دور بحر اوقیانوس میں جا ملتا ہے۔ اگر تم اس کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ تیرتے رہے تو کوئی نہ کوئی غیر ملکی جہاز سمندر میں سے تمہیں ضرور نکال لے گا۔ جاؤ، خدا تمہارا نگہبان ہو۔ اس نے چپو روک کر اپنا دایاں ہاتھ مسافے کے لیے میری جانب بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کی گرم جوشی میں کبھی فراموش نہیں کر سکا۔ اس مسافے میں خلوص اور ہمدردی کا بے پناہ جذبہ کام کر رہا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بپھری ہوئی موجوں نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ برف کی مانند یخ پانی نے میرا جسم سن کر دیا، لیکن جلد ہی میں نے ہاتھ پاؤں مار مار کر اپنے آپ کو بیکار ہونے سے محفوظ کر لیا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ اب میں تنے تنہا نیلے آسمان کے نیچے دریائے کومیٹ کے پرشور پانی میں بہتا چلا جا رہا تھا، کسی نامعلوم منزل کی طرف۔ سپہر تک میں دریا میں بہتا چلا گیا۔ اس دریا میں شارک مچھلیاں نہیں پائی جاتی، البتہ دوسری قسم کی ہزارہا چھوٹی مچھلیاں کثرت سے تھیں۔ وہ بعض اوقات میرا تعاقب کرتیں، لیکن جو ہی انہیں محسوس ہوتا کہ مجھ میں زندگی کے آثار باقی ہیں، ڈر کر واپس ہو جاتی۔ دریا کا پاٹ آگے اتنا وسیع ہو گیا کہ اس کے دونوں کناروں پر پھیلا ہوا جنگل اور اس کے اونچے اونچے درخت جھاڑیوں کی مانند دکھائی دینے لگے۔ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے آگے دریا میں ایک چھوٹا سا جہاز اترتا ہوا پایا۔ اسے دیکھتی مجھے خیال آیا کہ شاید یہ فرانسیسی گیانا کا جہاز ہے، اور اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ پھر مجھے ڈیول آئیلینڈ لے جائیں گے۔ اپنی ساری کوششوں پر پانی پھرتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ میں اگرچہ اس وقت تک بھوک اور تھکن کے باعث قطعاً ناکارہ ہو چکا تھا، لیکن ہمت کر کے میں نے دریا کے کنارے تک پہنچنے کی سعی کی، مگر پانی کے تیز بہاؤ نے مجھے آنن فانن جہاز کے قریب پہنچا دیا، اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جہاز کے مستول پر برٹش گیانا کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ جہاز کے ملاحوں نے جلدی مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے فوراً ایک کشتی مجھے لینے کے لیے بھیجی۔ خوش قسمتی سے میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول سکتا تھا۔ میں نے جہاز کے انگریز کپتان کو اپنی درد بھری داستان سنائی۔ مجھے امید تھی کہ وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ کپتان نے مجھ سے کہا، ہم جارج ٹاؤن جا رہے ہیں۔ فرینچ گیانا اور برٹش گیانا کے مابین یہ معاہدہ ہے کہ اگر کسی بھی علاقے کا مجرم فرار ہو کر غیر حصے میں چلا جائے گا تو اسے فوراً واپس کر دیا جائے گا، اس لیے ہم تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ البتہ اگر تم نے جارج ٹاؤن کے پولیس کپتان کو اپنی داستان سے متاثر کر لیا تو وہ ضرور تمہاری رہائی کی کوئی راہ نکالے گا۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور میں اپنی قسمت کو کوستا ہوا جہاز کے عرشے پر لیٹ گیا۔ انگریز ملاحوں نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور تسلیاں دینے کی کوشش کی۔ جہاز کا کپتان ایک با اخلاق اور رحم دل آدمی تھا۔ اس نے میری حالت احزار دیکھ کر جارج ٹاؤن کے پولیس کپتان کے نام ایک سفارشی خط لکھ کر میرے حوالے کیا اور کہا، اب خدا سے دعا کرو کہ وہ پولیس کپتان کے دل میں تمہارے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کر دے، یہی ایک صورت تمہارے محفوظ رہنے کی ہے۔ جارج ٹاؤن پہنچ کر میں پولیس کپتان کے پاس گیا اور جہاز کے ناخدا کا خط اس کے حوالے کیا۔ اس نے غور سے خط پڑھا اور پھر مجھ سے تمام واقعات تفصیل سے سنے۔
میں نے بھی جہاں تک ممکن ہو سکا خوبی ایکٹنگ کی اور رو رو کر خود پر ڈھائے گئے مظالم کا ذکر کیا۔ وہ خاصا متاثر ہوا، تاہم اس نے بھی اس معاہدے کا ذکر کیا جو ان دونوں حکومتوں کے مابین مجرموں کے تبادلے کے لیے طے پا چکا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ مسٹر ہنری، آپ کو ڈیول آئی لینڈ جانا پڑے گا۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کے یہاں موجود ہونے کی اطلاع انہیں نہ دیں، مگر فرینچ پولیس کے جاسوس یہاں موجود ہیں، ان کی نظروں سے آپ کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تاہم میں آپ کے بارے میں غور کروں گا۔ آپ سر دست یہ 1 پاؤنڈ لیجئے اور آپ کو آزادی ہے کہ جارج ٹاؤن میں جہاں جی چاہے چلے جائیے، لیکن اگر آپ نے یہاں سے بھی فرار ہونے کی کوشش کی تو میں آپ کی کوئی مدد نہ کروں گا۔ میرے لیے اتنا سہارا ہی کافی تھا۔ میں نے پولیس آفیسر سے وعدہ کیا کہ میں اس کی منشا کے خلاف کوئی حرکت نہ کروں گا۔ پولیس کپتان نے احتیاطاً میرے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے نشان بھی لیے اور کہا، انہیں شناخت کے لیے ڈیول آئی لینڈ بھیجا جائے گا۔ اگر وہاں سے تصدیق ہو گئی کہ یہ نشان تمہارے ہی ہیں تو پھر ہم تمہیں وہاں بھیجنے پر مجبور ہوں گے، اور وہاں سے تصدیق نہ ہو تو پھر؟ میں نے پوچھا۔ پولیس آفیسر حیرت سے میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں جانے والے ہر مجرم کی انگلیوں کے نشانات کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اگر تم وہاں رہ چکے ہو تو تمہاری انگلیوں کے نشانات بھی ان کے پاس ہوں گے۔ بہرحال مجھے تم سے کوئی ذاتی عناد تو ہے نہیں، یہ تو تمہارے حق میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر ڈیول آئی لینڈ کے حکام کے پاس تمہاری انگلیوں کے نشانات محفوظ نہ ہوں تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت وہاں نہیں لے جا سکتی۔ اس زمانے میں برٹش گیانا ترقی کی ابتدائی منازل طے کر رہا تھا۔ یہاں چاول، گنے اور ربڑ کی بڑی پیداوار تھی۔ افریقہ، چین اور ہندوستان کے بہت سے مزدور یہاں کام کرتے تھے، پھر بھی مقامی حکام کو شکایت تھی کہ مزدور نہیں ملتے۔ میں چونکہ ایک زرعی کالج کا گریجویٹ تھا، اس لیے مجھے جارج ٹاؤن کی ایک ربڑ کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اس کمپنی کا کاروبار برٹش گیانا کے علاوہ ڈچ گیانا میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ 2 ماہ کے عرصے میں میں نے جس تندہی اور ایمانداری سے اپنے فرائض ادا کیے، اس نے کمپنی کے مالکان پر اچھا اثر ڈالا اور انہوں نے مجھے سپروائزر بنا دیا۔ اس دوران پولیس کپتان نے مجھے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ میری انگلیوں کے نشانات کی تصدیق ڈیول آئی لینڈ سے نہیں ہو سکی، اس لیے میں اپنے آپ کو آزاد سمجھوں۔ آپ میری بے پناہ مسرت کا اندازہ نہیں کر سکتے جو یہ خبر سن کر میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ اس روز میں نے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر آزاد پایا۔ میرا سر بارگاہ خداوندی میں جھک گیا اور تشکر کے آنسوؤں نے سارے دکھ دھو ڈالے۔ برٹش گیانا کی اس ربڑ کمپنی میں ملازمت کا جو زمانہ میں نے گزارا وہ شاید میری طویل زندگی کا سب سے شاندار اور آرام دہ زمانہ تھا۔ میری تنخواہ معقول تھی، رہنے کے لیے نہایت خوبصورت مکان میسر تھا، کام کاج کرنے کے لیے نوکر چاکر تھے اور دنیا بھر کی نعمتیں مجھے میسر تھیں۔ کمپنی کے مالکان کا رویہ میرے ساتھ مشفقانہ بلکہ انتہائی دوستانہ تھا۔ کمپنی کی ملکیت میں ربڑ کے 1000 ہا درخت تھے جن کی نگرانی کے لیے مجھے ڈچ گیانا کا سفر بھی اختیار کرنا پڑتا تھا۔ ہندوستانی، افریقی اور چینی مزدوروں کے ساتھ رہ کر میں ان کی زبانیں بولنا بھی سیکھ گیا تھا۔ 4 سال بیت گئے اور میں آہستہ آہستہ اپنی گزشتہ زندگی کے اندھوناک حادثات بھولتا گیا، لیکن ایک روز اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے مجھے پھر اسی راہ پر لا کر ڈال دیا جس راہ سے میں 4 سال پیشتر جان بچا کر فرار ہوا تھا۔ کمپنی کا دفتر نیکری کے مقام پر تھا جس کے ساتھ ڈچ گیانا کی سرحدیں ملتی تھیں۔ دریائے کارنٹائن کے کنارے میلوں میں پھیلے ہوئے ربڑ کے درختوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے انہی دنوں میری نگرانی میں خاص عملہ مقرر کیا گیا تھا۔ میں شب و روز وہیں رہتا۔ انہی دنوں برٹش گیانا میں ایک شخص بوائے پیل رابرٹ کے کارناموں کی بڑی دھوم مچی ہوئی تھی۔ یہ شخص پیشہ ور قاتل تھا اور 1 درجن بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ بڑی مشکل سے پولیس نے اسے گرفتار کیا، مقدمہ چلا اور عدالت نے پھانسی کی سزا کا حکم سنایا، لیکن سزا کے نفاذ سے چند روز پیشتر یہ دیوانہ قاتل جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور گھنے جنگلوں میں روپوش ہو گیا۔ اس کے یوں فرار ہونے پر پورے برٹش گیانا میں دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ فوراً ہی قتل کی وارداتیں شروع ہو گئیں۔ بوائے پیل کو جس شخص پر ذرا سا بھی شبہ ہوتا کہ وہ اسے گرفتار کرا دے گا، وہ اس پر فائر کر کے اسے موت کے منہ میں پہنچا دیتا۔ نامعلوم اس نے کہاں سے ایک پستول حاصل کر لیا تھا۔
آخر میں یہ افواہ سنی گئی کہ وہ نیکری کی طرف بھاگ گیا ہے۔ سارے مزدوروں اور کلیوں کو پہلے ہی پولیس نے خبردار کر دیا تھا۔ اب اتفاق دیکھیے کہ اس کا اور میرا سب سے پہلے آمنا سامنا ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں درختوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ یکایک ایک جانب سے فائر ہوا اور گولی میرے سر سے چند انچ اوپر درخت کے تنے میں پیوست ہو گئی۔ جس مقام سے فائر کیا گیا وہاں پر قد آدم پودے اگے ہوئے تھے اور پستول کا دھواں ان کے اوپر اٹھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا پستول نکالا اور اس طرف اندازے سے نشانہ لے کر فائر جھونک دیا۔ ایک انسانی چیخ کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ اتنی دیر میں بہت سے مزدور موقع پر پہنچ گئے اور اس مقام کو گھیرے میں لے لیا۔ گولی بوائے پیل کے کندھے میں لگی تھی اور وہ وہاں اوندے منہ بے ہوش پڑا تھا۔ پولیس آئی اور بوائے پیل کو گرفتار کر کے لے گئی۔ یہ شخص دراصل ڈچ گیانا سے بھاگا ہوا قاتل تھا اور اس نے برٹش گیانا میں بھی قتل کی وارداتیں کی تھی، اس لیے دونوں حکومتیں اسے پھانسی کے تختے پر دیکھنے کی خواہش مند تھیں۔ مقدمہ دوبارہ چلا تو مجھے بھی گواہی کے لیے بلایا گیا اور اب پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ میری شخصیت کا پول بھی کھلنے والا ہے۔ مقدمے میں برٹش گیانا کے ساتھ ولندیزی گیانا کے وکلاء بھی شریک تھے۔ ہائی کورٹ میں جب پولیس نے مجھے گواہ کی حیثیت سے پیش کیا تو پہلی روز عدالت نے مجھ سے میرا پاسپورٹ طلب کیا۔ میرے ہاتھوں کے طوطے تو پہلے ہی اڑے ہوئے تھے۔ پاسپورٹ دکھانے کے حکم پر رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اب بتائیے سوائے اوٹ پٹانگ تعویلات کے میں کیا کرتا؟ اس پر بوائے پیل کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ڈیول آئیلینڈ سے بھاگا ہوا مجرم فرض کر لیا گیا۔ برٹش گیانا کے حکام اس صورتحال سے سخت بدحواس تھے کیونکہ یہ ان کی حکومت کی انتہائی بدنامی کا معاملہ تھا کہ ایک حلیف ملک کا مجرم عرصہ دراز تک برٹش گیانا میں پناہ لیے رہا ہے۔ شہر کی پولیس کا کپتان عدالت میں پیش ہوا اور اس کمبخت نے میرا سارا قصہ عدالت میں بیان کر دیا۔ اسی وقت میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں اور ڈیول آئیلینڈ کے مینیجر جیل خانہ کو تار بھیجا گیا کہ اس حلیے کا ایک شخص پکڑا گیا ہے، براہ کرم اس کی شناخت کیجیے۔ میری انگلیوں کے نشانات کی ایک نقل بھی وہاں روانہ کی گئی۔ جواب آیا کہ اگرچہ اس مجرم کی انگلیوں کے نشانات کا کوئی ریکارڈ ڈیول آئیلینڈ کے کسی کیمپ میں نہیں، لیکن اس شخص کو حکومت فرانس کے خرچ پر فوراً ڈیول آئیلینڈ شناخت کے لیے بھیجا جائے۔ اگر یہ شخص بے گناہ ثابت ہوا تو اسے برٹش گیانا واپس بھیج دیا جائے گا اور حکومت ہر قسم کا ہرجانہ بھی ادا کرے گی۔ نیکری سے مجھے پہلے سینٹ لارنٹ اور وہاں سے کائنی بھیجا گیا۔ میں اپنے دل میں سخت مایوس تھا اور یہ سوچ سوچ کر ہراساں تھا کہ دیکھیے اب میرے لیے وہاں کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ جہاز سے اترتی جو ہی میں نے کائنی کی سرزمین پر قدم رکھا، سامنے سے ہسپتال کا ایک اردلی آتا دکھائی دیا۔ اگرچہ میں اس وقت صاف ستھرے کپڑے پہنا تھا اور داڑھی مونچھ بھی صاف تھی، لیکن ظالم نے پہلی نگاہ میں مجھے پہچان لیا اور چلا کر بولا، ہاں ہنری صاحب ہیں، آئیے آئیے، بہت دن بعد زیارت ہوئی۔ میں نے غصے اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ظالم کو دل لگی کا اچھا موقع ہاتھ آیا تھا۔ مجھے مینیجر کے کمرے میں لے جایا گیا جس نے غلیظ غضب آلود نگاہوں سے مجھے سر تا پا گھور کر دیکھا، پھر اردلی کو حکم دیا کہ مجھے ریکارڈ آفس میں لے جائے۔ وہاں دوبارہ میری انگلیوں کے نشانات کی کئی نقلیں تیار کی گئیں۔ اس کے بعد مجھے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ ایک دن اور ایک رات بھوکا پیاسا بند رکھا گیا۔ اگلے روز مجھے رائل بھیج دیا گیا اور جب میں نے سنا کہ 60 دن کی قید تنہائی کی سزا بھگتنی پڑے گی تو یوں سمجھیے دنیا میری نظروں میں تاریک ہو گئی۔ میں نے ان ظالموں کی بہت منت سماجت کی کہ قید تنہائی کی بجائے مجھ پر کوڑے برسا لو، مگر کسی نے ایک نہ سنی اور ایک بار پھر مجھے اسی منحوس اندھیرے غار میں دھکیل دیا گیا جہاں 4 سال قبل مجھے 1 ماہ تک ذہنی اور جسمانی عذاب برداشت کرنا پڑا تھا۔ آج جب کہ میں یہ سطریں لکھ رہا ہوں اس سزا کو بھگتے ہوئے 40 برس ہو چکے، مگر مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ابھی اس غار میں تنہا بے جان لاش کی مانند پڑا ہوں۔ میں وہاں مادرزاد برہنہ تھا، میرے جسم پر انہوں نے کوئی چیتھڑا باقی نہ رہنے دیا۔ شاید وہ اس غار میں پلے ہوئے مچھروں پسوؤں کو موقع دینا چاہتے تھے کہ جی بھر کر بغیر کسی مزاحمت کے میرا خون چوستے رہیں، کیونکہ برٹش گیانا بے فکری کے 4 سال بسر کرنے سے میری صحت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ 2 ماہ بعد جب مجھے غار سے باہر نکالا گیا تو مجھے یہ بھی یاد نہ تھا کہ میرا نام کیا ہے اور میں کہاں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا ذہن اور قوت حافظہ بالکل جواب دے گئی تھی۔
میرے جسم پر چھوٹے بڑے سینکڑوں سرخ رنگ کے دھبے پڑے ہوئے تھے اور پسلیوں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ داڑھی مونچھوں کے بال پھر پہلے کی طرح خوب بڑھ گئے تھے اور ان میں جوئیں بھی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے پہننے کے لیے صرف ایک پتلون مہیا کی، ایک ہفتے آرام کا موقع دیا اور 8ویں روز مجھے رائل کے چھوٹے سے ہسپتال میں لے جایا گیا، جسے مذبح خانہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا، کیونکہ جس وحشیانہ طریقے سے مریض قیدیوں کا علاج کیا جاتا تھا وہ طریقہ انسانیت کے لیے سراسر باعث شرم تھا۔ مجھے یہاں پیٹ کے بل ایک لمبی میز پر لٹا دیا گیا اور میرے ہاتھ پیر ریشمی ڈوری سے کس کر باندھ دیے گئے تاکہ میں ہلکی سی جنبش بھی نہ کر سکوں۔ 2 گھنٹے تک میں اسی طرح بندھا پڑا رہا، حتیٰ کہ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں اتنا جان چکا تھا کہ کوئی بہت ہی سنگین سزا میرے لیے تجویز کی گئی ہے، اور وہ سزا یہ تھی کہ ایک مربع مہر کو آگ کے اندر سرخ کر کے میرے بائیں شانے پر داغ دیا جائے۔ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیول آئیلینڈ کا مہر شدہ قیدی تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ میرے لیے اب یہاں سے فرار ہو کر کہیں اور جا کر باعزت زندگی بسر کرنا ناممکن بنا دیا گیا۔ اب ہر شخص میری پشت پر سے کپڑا اٹھا کر یہ تصدیق کر سکتا تھا کہ میں ڈی آئی لینڈ کا قیدی ہوں۔ بعد ازاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے جسموں پر 10 اور 15 مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجرم جتنی مرتبہ فرار ہوگا اور یہاں لایا جائے گا، اسی حساب سے اس کے جسم پر مہروں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن آئندہ 15 سال کے دوران میں سارے ڈیول آئیلینڈ پر میں واحد شخص تھا جس کے جسم پر 15 مہریں لگ چکی تھی۔ جی ہاں، 15 گہرے داغ، جن سے میری پشت گردن کی ہڈی سے لے کر نچلے حصے تک اچھی طرح جل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ اب فرار ہونا اور گرفتار ہو کر ڈیول آئیلینڈ میں لایا جانا میرا خاص مشغلہ بن چکا تھا۔ میرے محافظ مجھے جس قدر اذیتیں پہنچاتے رہے، اس قدر میرا ذوق گناہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ مجھے اس کیمپ میں بھیج دیا گیا جسے معجزوں کا کیمپ کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کسی مجرم کی جان کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ معجزوں کا کیمپ ڈیول آئیلینڈ کا سب سے بدترین اور مہلک علاقہ تھا، جہاں اندھے، لنگڑے، کوڑی، دک اور سل کے مریض اور اسی طرح کی دوسری چھوت سے پھیلنے والی بیماریوں میں مبتلا مریض مجرم رکھے جاتے تھے۔ یہاں ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ میرے ذمے یہاں جو کام لگایا گیا وہ ان معذوروں اور محتاجوں کی خدمت کرنے کا تھا، یعنی ان کی غلاظت اور گندگی صاف کرنا اور مرہم پٹی وغیرہ کے جملہ فرائض۔ رائل کے ہسپتال میں ڈاکٹر کے ساتھ ایک اردلی کی حیثیت سے کافی وقت گزار چکا تھا، اس لیے مجھے ڈاکٹر بنا کر مجرموں کے کیمپ میں تعینات کر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان مریضوں کی دیکھ بھال کے دوران کوئی نہ کوئی بیماری مجھے آن دبوچے گی اور میرا قصہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا۔ مگر انہیں شاید علم نہ تھا کہ میری زندگی بڑی بے حیا ہے اور موت اس کا سامنا کرتے ہوئے کتراتی ہے۔ اس وسیع و عریض جزیرے میں اب میں شیطان کی طرح بدنام ہو چکا تھا۔ ہر ادنا و اعلیٰ مجھے خوب پہچانتا تھا، یہاں تک کہ برٹش گیانا، ڈچ گیانا اور ٹیری نیڈٹ تک ہر شخص کی زبان پر میرا ذکر تھا۔ گارڈوں اور محافظوں نے رفتہ رفتہ مجھے ستانا چھوڑ دیا۔ غالباً غیر شعوری طور پر وہ مجھ سے خوفزدہ تھے۔ ان کے خیال میں میرے اندر کوئی بدروح سما گئی تھی جو تمام آفات و مصائب کا مقابلہ کرتی تھی۔ خود میرا حلیہ بھی ایسا ہی تھا کہ معمولی دل گردے کا آدمی دیکھتا تو یقیناً غش کھا جاتا۔ ہر قسم کی جسمانی اور ذہنی سختیاں اور عذاب جھیل جھیل کر میں اب اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ کوڑوں اور آگ میں سرخ کی ہوئی آہنی مہروں کے داغ بھی بے اثر ہو گئے تھے۔ انہوں نے مہینوں تک میرے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے رکھیں جو میرے جسم ہی کا ایک حصہ بن گئیں، مگر میرا جذبہ آزادی جو واقعی ایک جنون کی شکل اختیار کر گیا تھا، فنا نہ ہو سکا۔ اب میں آپ کو اپنے آخری فرار کا قصہ سنا کر رخصت ہوتا ہوں۔ معجزوں کے کیمپ میں ان دنوں 2000 کے لگ بھگ بد نصیب قیدی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کے منتظر تھے۔
انہی دنوں وہاں شدید قسم کا وبائی بخار پھیلا اور روزانہ 10-15 قیدی مرنے لگے۔ ان کی لاشوں کو ایک بیل گاڑی کے اوپر لاد کر سینٹ جوزف کے مقام پر پہنچایا جاتا تھا، جہاں رسمی کارروائی کے بعد انہیں ایک ہی گڑھے میں دبا دیا جاتا۔ کیمپ میں ایک مردہ خانہ بنایا گیا جہاں مرنے والوں کی لاشیں اوپر تلے پھینک دی جاتی تھیں۔ ایک روز یہاں سے نکل بھاگنے کی عجب تدبیر میرے ذہن میں آئی۔ مردہ خانے سے لاشیں لے جانے کا کام مسلح گارڈوں کی نگرانی میں رات کے وقت سر انجام پاتا تھا۔ چونکہ مردے فرار ہونے کی قدرت نہیں رکھتے، اس لیے مردہ خانے کا دروازہ بند کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی جاتی تھی۔ میں نے ایک کوڑی قیدی کو، جس کا نام جین پال تھا، اس سازش میں شریک کر لیا۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا اور میں اکثر اس سے گپ شپ لڑایا کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، رات کے وقت میں مردہ خانے میں جا کر اس بڑے تختے پر لیٹ جاؤں گا جس پر لاشیں پھینکی جاتی ہیں۔ تم ایسا کرنا، میرے اوپر 2 آدمیوں کی لاشیں اس طرح ڈال دینا کہ میرا جسم ان کے نیچے چھپ جائے۔ گاڑی آنے سے آدھے گھنٹے پہلے ہم دونوں مردہ خانے میں گئے۔ وہاں بڑے بڑے تختوں پر 15 لاشیں پڑی تھیں۔ میں نے اور جین نے مل کر ایک تختے کی لاشیں اٹھائیں۔ پھر میں اس تختے پر اوندے منہ لیٹ گیا اور جین نے بقیہ 4 لاشیں گھسیٹ کر میرے اوپر ڈال دیں اور مردہ خانے سے رخصت ہو گیا۔ خدا کی پناہ، وہ آدھا گھنٹہ مجھ پر جس ناقابل برداشت عذاب کی صورت میں گزرا، اسے بس میرا دل ہی جانتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں بھی انہی لاشوں میں سے ایک لاش ہوں جس کے جسم سے تعفن اور سرانڈ کے بھبکے اٹھ رہے ہیں۔ آخر مردہ خانے کے باہر میں نے گاڑی کے پہیوں کی آواز سنی۔ پیروں کی آہٹ سے اندازہ ہوا کہ مسلح پہرے دار ایک ہی ہے جس کے ساتھ گاڑی بان تھا۔ پہرے دار نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، آج تو ان کم بختوں نے مردہ خانے میں ذرا بھی خالی جگہ نہ چھوڑی، سبھی کو آج ہی مرنا تھا۔ چلو آج باہر سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر لاؤ تاکہ یہ تختے اٹھا کر گاڑی پر رکھیں۔ گاڑی بان دوڑتا ہوا باہر گیا اور 6 قیدیوں کو بلا لایا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ میرا تختہ سب سے پہلے اٹھائیں۔ میں نے چپکے سے ایک آنکھ کھولی تو سب سے آگے جین پال تھا، اس کے پیچھے 4 قیدی اور تھے۔ جین پال نے سب کو اشارہ کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر وہ تختہ اٹھا لیا جس پر مجھ زندہ سمیت 4 لاشیں پڑی تھیں۔ یہ تختہ لے جا کر انہوں نے گاڑی پر رکھ دیا۔ پھر وہ مردہ خانے میں گئے اور دوسرا تختہ اٹھا لائے۔ بس اب یہاں سے چل دو، پہرے دار نے گاڑی بان کو حکم دیا۔ وہ رات تاریک تھی اور مردہ گاڑی سنسان جنگل کی ایک تنگ پگڈنڈی سے گزرتی ہوئی سینٹ جوزف کی طرف بڑھنے لگی۔ رائل کے قریب پہنچ کر میں نے ان دونوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے حلق سے ایک ڈراؤنی آواز نکالی۔ گاڑی بان نے، جو میری طرح ایک قیدی تھا، فوراً گاڑی روک لی اور مسلح گارڈ سے کہا، آپ نے یہ آواز سنی؟ گارڈ نے بھی اپنا گھوڑا روکا اور گاڑی کے قریب آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک آدھ ابھی زندہ ہے۔ اس نے گاڑی بان سے کہا، چلو جی تم گاڑی بڑھاؤ، ان آوازوں کی پرواہ نہ کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ رائل چل کر دیکھیں گے کہ یہ آوازیں کون نکال رہا تھا۔ بس یہی موقع تھا کہ میں نے پہلے سے بھی زیادہ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ٹھہرو، ذرا میری ایک بات سن لو۔ اس کے ساتھ ہی اچھل کر میں تختے سے نیچے کودا اور اس سے پیشتر کے گارڈ اپنی بندوق مجھ پر چلائے۔ میں نے پوری قوت سے ایک گھونسا اس کے پیٹ میں اور فوراً ہی دوسرا گھونسا اس کی ٹھوڑی پر مارا۔ وہ الٹ کر پیچھے گر گیا۔ اس کے بعد تو مجھ پر جیسے جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ گھونسے مار مار کر میں نے اسے بے ہوش کر دیا۔ گاڑی بان دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، ادھر آؤ گدھے، اسے جلدی سے اٹھا کر وہاں پرے جھاڑیوں کے پیچھے ڈال دو۔ دیکھو میں آج رات پھر یہاں سے بھاگ رہا ہوں اور اس ارادے سے کہ دوبارہ زندہ یہاں نہ آؤں گا۔ تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو بولو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہاں کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ وہ بولا اور پھر ہم دونوں نے گارڈ کو اٹھایا اور دور جھاڑیوں میں جا کر ڈال دیا۔ اس کی بندوق اور کارتوسوں کی پیٹی میں نے اپنے قبضے میں کی، پھر اس کی وردی بھی اتار لی، شاید دوسرے گارڈوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی ضرورت پڑی جائے۔ گارڈ کی جیبوں میں سے تمباکو کی تھیلی، ایک چھوٹا استرا، کنگا اور 100 فرانک کے نوٹ برآمد ہوئے۔ بہتر یہ ہے کہ اس بدماش کو کسی رسی سے اچھی طرح باندھ دیا جائے، گاڑی بان نے رائے دی، ورنہ ابھی یہ ہوش میں آ کر دہائی دیتا ہوا رائل آ جائے گا اور وہ ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔
بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اس کے ہاتھ پیر باندھے جا سکیں۔ میری گاڑی کے ساتھ ایک رسی بندھی ہے، تم ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دوڑا دوڑا گیا اور باندھ سے بٹی ہوئی ایک موٹی سی رسی لے آیا۔ ابھی ہم گارڈ کے ہاتھ پیر باندھ ہی رہے تھے کہ اس نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دیں، اور جب ہماری شکلیں دیکھیں تو گڑ گڑانے لگا، خدا کے واسطے مجھے نہ مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بارے میں کوئی رپورٹ نہ دوں گا۔ میں تو خود یہاں سے تنگ آ گیا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ چپ رہو بدماش، گاڑی بان نے اسے گھونسا دکھایا، ہمیں سب معلوم ہے تم کیا کیا شرارتیں کرتے رہے ہو، میں ابھی اسی استرے سے تمہارا گلا کاٹتا ہوں۔ یہ سن کر گارڈ کے چہرے پر مردنی چھا گئی، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ میں نے گاڑی بان کو پرے ہٹا دیا اور گارڈ کے منہ میں کپڑے کی دھجی اچھی طرح ٹھونس دی تاکہ وہ چیخو پکار نہ کر سکے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھوڑے کو دوسری سمت میں لے جا کر ایک درخت سے باندھ دیا۔ گاڑی بان نے گاڑی چلائی اور ہم رائل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں اس نے مجھے بتایا کہ رائل کے ہسپتال کا نیا ڈاکٹر بھی یہاں سے فرار ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ بھی دراصل کسی بڑے جرم میں ماخوذ ہو کر فرانس سے یہاں بھیجا گیا ہے۔ چونکہ پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر تھا، اس لیے یہاں اس پر زیادہ سختی نہیں کی گئی۔ گزشتہ 2 برسوں میں اس نے کافی روپیہ جمع کر لیا۔ اب اسے کسی ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو راہ کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہو اور رہنمائی کا فرض انجام دے سکے۔ اس نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ ایک روز وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ شخص میرے ساتھ ہو تو ہم یہاں سے اس طرح فرار ہوں کہ پھر کوئی ہمارا سراغ نہ لگا سکے۔ ڈاکٹر کے رشتہ دار فرانس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ڈیول آئی لینڈ سے نکلنے کے بعد اس کے رشتہ دار اسے اپنے ساتھ ایسے علاقے میں لے جائیں گے جہاں سے دنیا کی کوئی طاقت اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گی۔ گاڑی بان نے جب یہ انکشاف کیا تو میرے دل میں امید کی ایک نئی کرن نمودار ہوئی اور مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ ڈاکٹر ہی میرا نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ جب ہم رائل کے مردہ خانے میں پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا، البتہ ہسپتال کی مختصر سی عمارت کے ساتھ بنے ہوئے کیبن کے دروازے کے نیچے سے روشنی کی کرنیں دکھائی دیتی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر ابھی تک جاگ رہا ہے۔ لاشیں مردہ خانے میں پھینک کر جب ہم ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوئے تو وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں بندوق دیکھتی وہ چل کر کرسی سے اٹھا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے ساتھی نے مختصر الفاظ میں اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو ڈاکٹر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کسی فیصلے پر پہنچ کر جلدی جلدی ضروری چیزیں ایک تھیلے میں بھری، اور رات کی تاریکی میں ہم تینوں آدمی رائل کی حدود سے باہر نکل گئے۔ 5 روز تک سمندر کی بپھری ہوئی سیاہ لہروں میں ہماری چھوٹی سی کشتی ہچکولے کھاتی اور ڈگمگاتی سفر کرتی رہی۔ 6 روز ہم نے ایک ویران اور بے آباد جزیرے پر قیام کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا جہاں سوائے جھاڑ جھنکاڑ اور بے شمار خطرناک حشرات الارض کے اور کوئی شے نہ تھی۔ وہاں ہم نے بڑے بڑے بچھو، کن کھجورے، سانپ اور گہرے زرد رنگ کی بڑی بڑی چھپکلیاں دیکھیں۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر سخت خوفزدہ ہوا۔ اس کی رائے میں یہاں رہنا خطرناک تھا، مگر 5 روز کی مسلسل تھکن اور نیند کو پورا کرنے کے لیے ہمیں وہاں ٹھہرنا ہی پڑا۔ ایک محفوظ جگہ دیکھ کر ہم نے اپنے گرد آگ روشن کی اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر کے گہری نیند میں کھو گئے۔ اگلے روز ہم نے پھر سفر شروع کیا۔ ڈچ گیانا کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ البینا ہماری منزل مقصود تھی۔ ڈاکٹر کہتا تھا کہ اگر ہم خیریت سے البینا پہنچ جائیں تو وہاں سے ہم روپے کے بل بوتے پر اپنی آزادی کے جعلی کاغذات آسانی سے بنوا کر پورٹ اسپین تک جا سکیں گے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ ہم فرینچ گیانا کی آخری حد سینٹ لارنٹ کو عبور کر لیں، کیونکہ یہاں پولیس کی بھاری تعداد نگرانی کے لیے مقرر ہے۔ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہم سینٹ لارنٹ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ میرے پاس بندوق تھی اور میں تہیہ کر چکا تھا کہ اگر کسی نے مزاحمت کی تو میں بلا جھجک اپنی بندوق کا استعمال کروں گا۔ ہماری کشتی پانی کے بہاؤ پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور ہم تینوں کشتی کے اندر ایک دوسرے کے قریب دب کے پڑے تھے۔ یکا یک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، سنتے ہو؟ ایک اسٹیم لانچ سمندر میں جا رہی ہے۔ یہ اسٹیم لانچ ضرور پولیس کی ہے۔
میں نے گردن اٹھا کر دیکھا، بلا شبہ ایکسٹریم لانچ ہمارے عقب میں آ رہی تھی۔ اس پر 4 مسلح سپاہی سوار تھے۔ اندھیرے میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لانچ کس ملک کی ہے، فرینچ گیانا کی یا ڈچ گیانا کی۔ ہم تینوں اپنی کشتی میں چپ چاپ پڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اسٹیم لانچ کی جانب سے کسی نے پکار کر کہا، کیا اس کشتی میں کوئی شخص موجود ہے؟ ہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ میں نے بھری ہوئی بندوق کے گھوڑے پر انگلی رکھ دی۔ چند سیکنڈ بعد اسٹیم لانچ ہماری کشتی کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے گھٹی گھٹی آواز میں مجھ سے کہا، فائر کرو، وہ ہمیں نہتہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ سنتی میں نے بندوق کی نال کشتی کے کنارے پر رکھی اور فائر کر دیا۔ اسٹیم لانچ کی جانب سے ایک چیخ کی آواز آئی اور پھر اس کا انجن رک گیا۔ غالباً پولیس کے سپاہیوں میں سے کسی ایک کو گولی لگی تھی۔ جواب میں انہوں نے بھی اپنی بندوقوں سے گولیوں کا می برسا دیا، لیکن اتنی دیر میں ہماری کشتی کہیں سے کہیں نکل گئی۔ بہت دیر تک ہم اسی طرح دبکے پڑے رہے اور کشتی کو موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ آدھی رات کے قریب دور سے ہمیں ساحل پر روشنیاں دکھائی دیں۔ البینا کی بندرگاہ ہمارے سامنے تھی۔ البینا کے ساحلی جنگل میں 3 روز تک ہم چھپے رہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر شہر گیا اور شام کو خوش خوش واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ البینا میں ایک فوجی آفیسر سے اس کی ملاقات ہوئی جو کبھی پیرس میں میڈیکل کالج میں اس کا ہم جماعت رہ چکا تھا۔ اس فوجی آفیسر کو اس نے ساری رام کہانی سنائی۔ اس نے مدد کا وعدہ کیا اور کہا ہے کہ کل تک وہ ہماری رہائی کے کاغذات تیار کرا دے گا۔ البینا ہی سے ڈاکٹر نے پیرس میں اپنے رشتہ داروں کو اطلاع بھجوائی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ لوگ آ گئے اور ہمیں ایک ہوٹل میں لے گئے جہاں ہم نے اپنا حلیہ درست کیا۔ ڈاکٹر اور گاڑی بان البینا سے فرانس روانہ ہو گئے اور میں ایک بار پھر تنہا رہ گیا۔ 18 روز بعد میں ٹیری نیڈٹ پہنچا۔ وہاں کے حکام نے میرے کاغذات کا معائنہ کیا اور بتایا کہ فرینچ گیانا سے آئے ہوئے 40 لوگ اور بھی یہاں موجود ہیں۔ کیونکہ فرانسیسی حکومت نے آزاد قیدیوں کا قانون ختم کر دیا ہے، اب ایسے تمام لوگ جو ڈیول آئی لینڈ پر اپنی سزا کی مدت پوری کر چکے ہیں، رہائی کے کاغذات انہیں دے دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا، مگر ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ میرے کاغذات جعلی ہیں۔ اگر انہیں ذرا بھی شبہ ہو گیا تو پھر بھی اپنے آپ کو ڈیول آئی لینڈ میں دوبارہ پاؤں گا۔ ٹرینیڈڈ کی پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک بار پھر میرے کاغذات کا معائنہ کیا گیا۔ اتفاق دیکھیے کہ محکمے کا افسر اعلیٰ مجھے پہچانتا تھا۔ اس نے مجھ سے بڑی ہمدردی سے کہا، ڈی بایون، تمہاری زندگی میرے لیے ایک عجیب معمہ ہے۔ ہمت اور استقلال کا جیسا مظاہرہ تم نے کیا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں تمہاری اور تمہارے جذبہ آزادی کی قدر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے سامنے سینٹ لارنٹ سے آئی ہوئی ایک رپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ ڈیول آئی لینڈ کا بدنام ترین مجرم ڈی بایون ایک مرتبہ پھر فرار ہو گیا ہے اور اس نے البینا کے قریب گولی چلا کر ایک فرینچ سپاہی کو زخمی بھی کیا۔ اس شخص کی انگلیوں کے نشان بھیجے جا رہے ہیں۔ جو ہی یہ مجرم ٹرینیڈڈ پہنچے اسے معاہدے کے مطابق واپس ڈیول آئی لینڈ بھیج دیا جائے۔ میں نے یہ رپورٹ پڑھی اور پولیس آفیسر کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے غور کرنے کے بعد اس نے سر ہلایا اور بولا، کیا خیال ہے تمہیں ڈیول آئی لینڈ بھیج دیا جائے؟ ضرور ضرور بھیج دیجیے، لیکن مجھے شوٹ کرنے کے بعد۔ وہ یہ سن کر مسکرا اٹھا اور قریب رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ اردلی کمرے میں آیا تو آفیسر نے پوچھا، کشتی روانگی کے لیے تیار ہے؟ جی ہاں۔ خوب، اچھا مسٹر ڈی بایون، خدا آپ کا نگہبان ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں ڈیول آئی لینڈ نہیں جانا چاہیے۔ میں نے ایک بڑی کشتی کا انتظام کر دیا ہے، تمہارے ساتھ چند اور مظلوم بھی ہوں گے۔ وافر خوراک کا بھی بندوبست ہو چکا ہے۔ اب تم فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ تمہاری منزل مقصود کیوبا، ناساؤ یا امریکہ ہے۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک ملک تک پہنچ گئے تو پھر تمہارے لیے امان ہے۔ جاؤ، الوداع۔ 2 ہفتے بعد جب میں نے بھاما آئی لینڈ کے خوبصورت جزیرے ناساؤ کی سرزمین پر قدم رکھا تو میری زندگی کے افق پر آزادی کا نیا آفتاب طلوع ہو رہا تھا۔ اس وقت جب یہ سطریں میرے قلم سے نکل رہی ہیں، ڈیول آئی لینڈ سے آئے ہوئے مجھے 18 برس گزر چکے۔ میرے تمام پرانے ساتھی ایک ایک کر کے اپنے وطن فرانس جا چکے۔
لیکن میں اب اپنے دل میں فرانس کے لیے کوئی کشش نہیں پاتا۔ میرا وطن اب ناساؤ ہے، جس کے چپے چپے سے مجھے پیار ہے، کیونکہ اس نے مجھے پناہ دی اور امن کی آغوش میرے لیے وا کر دی۔ یہ وہ ناساؤ ہے جہاں مجھ سے محبت کرنے والی بیوی اور بچے ہیں، میرا خوبصورت اور آرام دہ گھر ہے جس میں زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہیں۔ میں اب ہنری ڈی بایون قاتل نہیں، بلکہ ہنری ڈی بایون مجسمہ ساز اور مصور ہوں، جس کے فن کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، مارچ سن 1964۔ اس کے مترجم ہیں مقبول جہانگیر۔ ڈیول آئی لینڈ سن 1953 میں بند کر دیا گیا تھا، اب اسے سیاحوں کے تفریحی مقام میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یوں یہ زبردست داستان اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔